बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन एक और वीलॉग के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले इस वीलॉग में ख़बरें तो बहुत सारी हैं जो आपको देनी है, लेकिन सबसे पहले बात करूँगा मिलिट्री कोर्ट से जो 19 सिविलियंस की माफ़ी की ख़बर है उसके ऊपर अपना तज्ज़िया दूंगा। कुछ लोगों ने इसको खुशाइन कहा है, लेकिन मैं इसको किसी तरीके से खुशाइन नहीं समझता। क्यों नहीं समझता माफ़ी के अमल को, ये मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से जो गुफ्तगू की है, महमूद खान अचकज़ई ने फ़ौजी अदालतों की तरफ से दी जाने वाली माफ़ी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, डील की कितनी दफ़ा खान साहब को ऑफ़र्स हो चुकी हैं, कब से हो रही हैं, और रिचर्ड ग्रिनेल के हवाले से ताज़ा तरीन क्या पॉलिसी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, चैनलों को क्या कहा जा रहा है और मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी ख़बरें इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान that have pardoned 19 civilians। ISPR की तरफ से जो लामिया आया उसमें ये माफ़ी नामे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो ये तो आपने सुन लिया होगा आर्ग्यूमेंट बहुत सारे यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स की तरफ से कि जी काहे की माफ़ी, 20 महीने तो उन्होंने जेल में काट लिए आपकी और बदतरीन कैद और सऊबतों का सामना करते हुए काटे हैं, तो 19 महीने 20 महीने बाद अगर आपने माफ़ी दे दी है, वो 24 महीने की वैसी सज़ा होनी थी, तो फिर ये काहे की माफ़ी। बट मेरा पॉइंट ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि माफ़ी देने वाले आप हैं ही नहीं। मतलब कि आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। आप हैं कौन माफ़ी देने वाले? आपका डोमेन नहीं है, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपकी पावर नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपकी इस्तात नहीं है। आप ट्रायल ही नहीं कर सकते। जब आप सज़ा नहीं दे सकते तो आप माफ़ी भी नहीं दे सकते। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो उसको खुशाइन कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है, फ़ौज की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया, माफ़ी का ऐलान किया गया, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स भी फ़ौज के ऊपर हाथ हौला रखें, जो कि वैसे ही उन लोगों को हौला रखना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली हमारी फ़ौज है। लेकिन फ़ौज को भी ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्यों तनाज़ात के अंदर, सियासी तनाज़ात के अंदर अपनी टांग अड़ाती है, जिसकी वजह से वो मुतनाज़ होती है। खैर ये बहस एक अलग है, लेकिन द लीगल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हेयर इज़ दैट जब मिलिट्री कोर्ट का डोमेन ही नहीं है कि वो ट्रायल चला सके किसी भी सिविलियन का, तो ये ना तो वो सज़ा दे सकता है ना वो माफ़ी दे सकता है। अब ये लैंग्वेज, ये तो बादशाहतों में होता है कि माफ़ी नामे का ऐलान किया जाता है और वो बड़ी जैसे एक शाही फरमान जारी हुआ है, इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में नहीं होता है, जमहूरियत में नहीं होता है, जहाँ पे आइन है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ौज जो है वो फ़ौज का काम करेगी, वो अदालतों का काम नहीं करेगी, वो पार्लियामेंट, पॉलिटिशियंस या मीडिया या जुडिशरी का काम नहीं करेगी, वो ब्यूरोक्रेसी का काम, वो सिर्फ डिफेंस का काम करेगी, सिक्योरिटी का काम करेगी। तो जब मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल ही नहीं हो सकता, उसको सज़ा नहीं हो सकती, तो उसको माफ़ी भी नहीं हो सकती है। लीगली ये बात गलत है। और अब फौजी अदालतों का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, इसके बाद जो कुछ भी होगा उस पर आपको बताते रहेंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके ऊपर मेरा यही मौक़िफ़ है कि ये माफ़ी जो है ये कोई माने नहीं रखती है। जिस तरह सज़ा कोई माने नहीं रखते कानूनी तौर पे, उसी तरह ये माफ़ी भी कोई माने नहीं रखती है कानूनी तौर पे। इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग एट ऑल। उन लोगों की जो उनको हिरासत में रखा गया है वो भी आइन के ख़िलाफ़ था, जो ट्रायल चलाया गया वो भी आइन के ख़िलाफ़ था, जो सज़ा सुनाई गई वो भी आइन के ख़िलाफ़ थी, और जो माफ़ी का ऐलान किया गया वो भी आइन के ख़िलाफ़ है। बिकॉज दिस इज़ नॉट द डोमेन ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस टू ट्राई सिविलियन इन अ मिलिट्री कोर्ट। तो हमारा तो बड़ा सिंपल सा एक वकील की हैसियत से नुक्ता है। और आज महमूद खान अचकज़ई ने जो बात की है वो भी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उन्होंने भी ये कहा है, मैं आपसे शेयर करता हूं कि 26 नवंबर को सब पर गोलियां चलाई गईं। शहबाज शरीफ मेरा दोस्त रहा है। मुशर्रफ के दौर में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार था, नवाज शरीफ पीछे हट गया और शहबाज शरीफ जर्नैलों से मिल गया। फ़ौजी अदालतों में आम सिविलियन के ट्रायल्स हो रहे हैं, क्यों? कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है क्या? हमारी अपनी अदालतें मौजूद हैं। कल मुजरिम था, आज आपने माफ़ कर दिया, मजाक है। ये मजाक ही हो रहा है ना पाकिस्तान में कि चंद लोगों की मंशा के ऊपर सज़ाओं के ऐलानात हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी सर तस्लीम खम है, और चंद लोगों की मंशा के ऊपर माफ़ियों के ऐलान भी हो रहे हैं। तो जब सज़ा दे के डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, तवक्को ये होती है कि अब माफ़ी का ऐलान होगा तो लोग खुश भी होंगे। नहीं, लोग खुश नहीं होंगे। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि माफ़ी की कबूलियत का मतलब सज़ा की कबूलियत भी है। तो अगर सज़ा की कबूलियत नहीं है तो माफ़ी की भी कबूलियत नहीं है।
تو یہ صحیح کیا انہوں نے کہ کیا یہ مذاق ہے؟ کل مجرم تھا، آج آپ نے معاف کر دیا. یہاں آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوگی. یہ ادارے پاکستان کی بنیادوں سے کھیل رہے ہیں. ہمیں آئین نے اکٹھا رکھا ہوا ہے. آئین کے ساتھ مذاق کی اجازت نہیں دیں گے. تو محمود خان اچکزئی نے گفتگو جو کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچے. اب میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل سے، وہ بھی بڑی اہم ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی سب کو نیا سال مبارک ہو. 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہوگی انشاءاللہ. اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی و معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیے. جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے. مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر و فسطائیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کے سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتی تھی. آئینی عدالت بنا کر پورے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ قاضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جا سکیں. بڑی خوبصورتی سے بیان کیا موجودہ عدالتی صورتحال کو خان صاحب نے یہ 2-3 جملوں میں. میرے خلاف پچھلے سال بھی 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے. سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں. ایسے ہی لاقانونیت پر مبنی فیصلے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. ویسے بندے کے حوصلے کی تو تعریف کرنی پڑے گی. وہ پہلے ہی مینٹلی ریڈی ہو، کہتا ہے سوموار کو میرے خلاف ہی فیصلہ آنا ہے القادر ٹرسٹ کیس کا. میں یہی توقع کر رہا ہوں. ملٹری کورٹس جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے. جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے. اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے، لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری عمل ہے. اقوام متحدہ جیسے ادارے اسی لیے ہیں. دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ارسطو نے بھی یہی کہا تھا، ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے. 2 قسم کے لوگ ہی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز نہیں بلند کرتے ہیں، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل. ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی. ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. ہمارے مطالبات جائز ہیں. پہلا 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام. دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی. DGI/SPR 9 مئی پر صریحاً غلط بیانی کر رہے ہیں. سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اس نے ہی 9 مئی کروایا. ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے CCTV فوٹیج مانگنی ہی نہیں تھی. 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جب بھی ان 2 واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے. اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو بائیکاٹ مہم پہ دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے. مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی. اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان ہے. میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں. ویری اسٹرانگ ورڈز ٹورڈز دی اینڈ. اور 2 چیزوں کا انکشاف عمران خان نے کیا. ایک تو یہ کہ جب میں اٹک جیل میں تھا تو مجھے 3 سال تک کہا گیا تھا کہ باہر چلے جائیں، کہ 3 سال کے لیے آپ باہر چلے جائیں، اور ڈیل کی آفر ہوئی تھی اور پیشکش ہوئی تھی کہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ باہر چلے جائیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں. اور ابھی بھی یہ تو خبر آپ نے ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھی ہے، حکومت کی طرف سے حکومتی وزراء رہنماؤں نے کہا جی کہ اگر عمران خان کے
کچھ چیزوں کے اوپر وہ یہ مانتے ہیں، سنجیدگی دکھاتے ہیں، تو ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب حکومت جو ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن سے سوچتی ہے۔ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جی جیسے ان کے لیڈر جیل میں تھے تو ان کو کسی قسم کی آفر ہاؤس اریسٹ کی کہ ادھر منتقل کر دیتے ہیں، سکون سے آپ گھر میں رہیں گے اور سارے معاملات، ملاقاتیں، چیزیں چلتی رہیں گی، جیل سے تو باہر نکلیں گے نا۔ فوری طور پہ میاں نواز شریف ہوتے تو انہوں نے یہ آفر ایکسیپٹ کرنی تھی، شہباز شریف ہوتے، پیپلز پارٹی والے ہوتے، یہ آفر ایکسیپٹ کرنی تھی، 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، آفر ایکسیپٹ کر لیں۔ یہی کچھ کیا نا ان لوگوں نے پہلے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب سال سے اوپر اس کو ہو گیا، 1.5 سال تقریباً ہو گیا جیل میں رکھا ہوا ہے، اب تو یہ تنگ آ گیا، اکتا گیا ہے، اب یہ فرسٹریٹ ہو گیا، ڈیسپریٹ ہو گیا، اب اس کو اس طرح کی کوئی آفر کریں گے فوری طور پہ ایکسیپٹ کرے گا، اور ہاؤس بنی گالا کیوں نہیں اپنے گھر جانا چاہے گا۔ لیکن عمران خان کی استقامت اور ہمت کو بھی ویسے سلام ہے، اور عمران خان کی کنسسٹنسی کو بھی سلام ہے، اور جو عمران خان کی کنسسٹنسی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے دیٹ ہی از ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز آئیڈیالوجی، ہی از ویری سنسیئر ٹو ہز آئیڈیالوجی۔ اور جب وہ بندہ یہ بات کر دیتا ہے نا کہ پہلے میرے اسیر قیدیوں کو، جو کارکنان ہیں، ان کو چھوڑا جائے، اسیر کارکنان کو چھوڑے، رہنماؤں کو چھوڑے، پھر میری بات کریں، ادھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، ان کی سیاست زمیں بوس ہو جاتی ہے، ان کی شکلیں لٹک جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی یار، مطلب کہ اب اس طرح کا لیڈر ہم نواز شریف کے اندر کیسے پیدا کریں، یہ سوچتے ہوں گے یہ لوگ۔ شہباز شریف کے اندر ایسی بات کیسے پیدا کریں، پیپلز پارٹی، یہ کریڈیبلٹی تو مطلب کہ اس کو چھو کر بھی نہیں گزرے نا میاں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے۔ بھٹو بلاول بیچارہ، وہ تو بچہ ہے، اس کی کیا بات کرنی۔ آصف زرداری صاحب کی بات کریں، جیل انہوں نے کاٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف زرداری نے جیل کاٹی، ایسے نہیں کاٹی، اتنے دھڑلے سے نہیں کاٹ۔ اب وہ بندہ بات یہ کرتا ہے کہ حقیقی آزادی تک جنگ لڑتا رہوں گا۔ اب جو اس نے ٹھانی ہوئی ہے کہ جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہوا پڑا ہے ہر ادارے کے اوپر، جس کی وجہ سے ملک سفر کر رہا ہے، ریاست سفر کر رہی ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، نتیجتاً اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ مطلب کہ ایک صحیح ایڈمنسٹریشن سول گورنمنٹ کی آئے، آئین کا اطلاق ہو اور اس کے مطابق چیزیں آگے چڑھیں، جمہوریت پروان چڑھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک مجھے اب اس طرح سے چیزیں قابل قبول۔ اور پھر اب جیل میں بھی اس نے اپنے آپ کو، ہی از یوز ٹو اٹ ناؤ، انہوں نے اپنے آپ کو ادھر ہی مینٹلی سیٹل کر لیا، مینٹلی فزیکلی جیل میں، اسی مال میں۔ وہ کہتا ہے نہیں جانا میں نے بنی گالا۔ اب ادھر یہ لوگوں کی شکلیں نہ لٹک جائیں تو اور کیا ہو، آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس وقت تک کی جو میں آپ سے اب کچھ خبریں آپ کو آخر میں دے دوں کہ ایک تو حکومت پریشان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب ڈیل ہو جائے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ پہلے ہی بڑا مقبول تھا، مشہور تھا، ہیرو تھا، لیڈر تھا، فالوئنگ بہت زیادہ تھی، لیکن ابھی جو ہے نا وہ ایک ایسی فورس بنتا چلا جا رہا ہے جس کو بعد میں قابو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی طرح ڈیل ہو جائے، ڈیل کا تاثر جائے، اور عمران کی جو کریڈیبلٹی بہت ایک آؤٹ سٹینڈنگلی ٹال کھڑی ہے اس کے فالوورز کی نظر میں، اس کو کسی طرح دھچکا پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات میں کہ جی آپ پیپر پہ لکھ کے اپنی ڈیمانڈز دیں، تو انہوں نے نہیں لکھ کے دیں، کیونکہ عمران خان کی واضح ہدایت تھی کہ آپ نے نہیں لکھ کے دینی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ 2 ڈیمانڈز بھی لکھ دیں گے کہ 9 میں 26 نومبر پر آزاد تحقیقات اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، تو انہوں نے وہ پیپر لہرانا ہے ٹیلی ویژن پر، ٹاک شوز میں جا کے کہ دیکھیں یہ این آر او مانگ رہا ہے عمران خان۔ تو پی ٹی آئی نے لکھ کے ہی نہیں دی عمران خان کے کہنے پہ۔ تو دن بدن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی فرسٹریٹ ہو رہی ہے، اور حکومت تو بیچاری ویسی منہ لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ساڈا کی بننا ہے، یہ سوچ رہے۔ خان کو آفریں ہیں، ڈیل کی آفر ہے، لیکن عمران خان ڈیل چھوڑیں، بنی گالا جانے کو اب تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو کر دیا ہے کر دیا، آگے بھی آپ نے جیسے کرنا ہے کریں، نکلوں گا تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نکلوں گا، اور میری شرائط یہ ہے کہ پہلے میرے لوگوں کو چھوڑیں، یہ جو میں نے کہا ہے کہ جی شفاف تحقیقات کریں 9 مئی پہ 26 نومبر پہ، تو پھر آگے بات کریں گے۔ اور اینڈ شارٹ آف دیٹ، ٹھیک ہے مجھے جیل میں رکھو، ٹھیک ہے سناؤ القادر ٹرسٹ کے، یہی مائنڈ سیٹ ہے نا عمران خان کا، سناؤ القادر ٹرسٹ کے، میں تیار ہوں سزا کے لیے، پہلے بھی سنائیں۔ تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب ساری صورتحال میں یہ جو ڈیسپریشن ہے، ایک دلچسپ میں آپ کو خبر اور دے دوں،
وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ادھر سے امریکہ سے وہ رچرڈ گرینل جو ٹویٹس کرتے ہیں، اس ٹویٹس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی نیندیں حرام ہوئی ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب کہ رچرڈ گرینل ایک کیبنٹ میں ٹرمپ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، بڑا کلوز آدمی ہے، تو وہاں سے تو ایک جوائنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فون آ جائے تو پاکستان میں پورا نظام مل کے رہ جاتا ہے. اس کو کسی طرح قابو کرنا ہے. تو یہ اب میں اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پہ یہ جو چینلوں کو پٹا ڈالا ہوا ہے نا، گلا پکڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ٹھیک ہے کہ جی یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے، اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں، اس ایشو پہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو پٹا ڈالا ہوا ہے، گلا گھونٹ کے رکھا ہوا ہے اور پی ٹی وی بنا دیا ہوا ہے سب کو، تو ان تمام پی ٹی ویز کو یہ انسٹرکشن جاری ہے رچرڈ گرینل کے خلاف بات نہیں کرنا، اس کو ابھی اوفینڈ نہیں کرنا. آپ سوچیں کہ ایک رچرڈ گرینل کو ابھی اوفینڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے. حالانکہ رچرڈ نے جو بھی ٹویٹس وغیرہ کیے اس میں بڑا کلیئر کٹ اس نے سٹانس لیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر اس نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی بیڈ بکس میں نہیں جانا. میڈیا جو ہے وہ رچرڈ گرینل کے بارے میں غلط کوئی نیگیٹو رپورٹنگ نہ کرے. یہ انسٹرکشن اس وقت میڈیا کو جا چکی ہوئی ہے، جو پی ٹی ویز بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور جو ویسے ادروائز یہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان سب کو خبر. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اٹ از لوکنگ فارورڈ کہ کسی طرح ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ٹاکنگ ٹرمز پر لائے جائیں، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے اور اس کو کنونس کیا جائے کہ بھائی یہ عمران والا کاسٹ چھوڑ دے، کیونکہ اگر یہ انہوں نے نہ چھوڑا تو ہمیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور حکومت تو بیچاری ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو ان کی حیثیت ہے اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ابھی تک کی سچویشن ہے، اور جو اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.